औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे जी। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम जो शुरू करेंगे आज के लेक्चर से पहले हम देखते हैं गुज़श्ता लेक्चर में जो हमने किया वो हमने दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती है। दरख्वास्त उर्दू बे का हमने किया था। दरख्वास्त को लिखने के क्या उसूल हैं, किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक दरख्वास्त लिखते हैं। और फिर हमने किया था दरख्वास्त का खाका और बीमारी की दरख्वास्त। आज हम जो करेंगे, आज हम हमारे मई के सिलेबस में शामिल जो पहला सबक है वो हमारे निसाब में सबक नंबर 3 है, मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। आज हम ये सबक शुरू करेंगे। आज हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और उसके साथ साथ इसमें मैं मुश्किल अल्फाज आपको ख़त कशीदा करवाते जाऊँगी और उनके मायने आपको लिखवाऊँगी। इसकी पढ़ाई शुरू करने से पहले आप सब अपने हाथ में एक कच्ची पेंसिल पकड़ लें। आप बेटा क्या करेंगे, जब हम पढ़ाई इसकी करेंगे तो मैं उसमें जो मुश्किल अल्फाज ख़त कशीदा करवाऊँगी वो आप भी करेंगे। अगर आप देख रहे हो, ये देखें मेरी किताब पर कितने अल्फाज हैं जो मैंने ख़त कशीदा करके उनके मायने लिखे हुए, ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं, ताकि जब हम पढ़ाई करें तो आपको मैं मुश्किल अल्फाज के मायने जब साथ साथ बताऊं तो आप भी लिखते जाएं और आपको आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें, उसके बाद हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम देखेंगे सबक का नाम है मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना कौन थी? फ़ातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी, जिन्होंने कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान बनाने में जो भी उनकी मेहनत और जितनी भी कोशिशें थी, जिन सब चीज़ों का सामना करते हुए अंग्रेज़ और हिंदू इन दोनों की जो पैदा की हुई रुकावटें, उनका सामना करते हुए कायद-ए-आज़म ने जितनी कुर्बानियाँ देते हुए हमारे लिए पाकिस्तान जो है वो बनाया, उसमें इनकी छोटी बहन फ़ातिमा जिन्ना ने भी कदम कदम पर उनका साथ दिया, शाना बशाना उनका साथ दिया और उन्होंने भी पाकिस्तान बनाने में अपने बड़े भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत मदद की। फ़ातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म की छोटी बहन थी। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना इनका नाम है, लेकिन मादरे मिल्लत इनके नाम के आगाज़ में हमेशा अगर आपने पढ़ा हो तो लगाया जाता है मादरे मिल्लत। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का लक़ब है। लक़ब किसको कहते हैं? जो किसी ख़ास वस्फ़ यानी किसी ख़ास खूबी की वजह से जो मशहूर हो जाए नाम, उसको कहा जाता है लक़ब। तो मादरे मिल्लत क्या है? फ़ातिमा जिन्ना का लक़ब है। ठीक है, लक़ब होता है किसी ख़ास खूबी या किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाने वाले नाम को लक़ब कहा जाता है। ठीक है, मादरे मिल्लत ये जो लफ्ज़ है ये ग्रामर के रूह से क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी इज़ाफ़ा। ये जो ज़ेर है, मादरे के नीचे ज़ेर, ये इज़ाफ़त है। ये मादरे मिल्लत ये मजमुआ है। ठीक है, दो अल्फाज का मजमुआ यानी एक मुरक्कब है। ये मुरक्कब है, इस मुरक्कब में ये जो ज़ेर है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तो मादरे मिल्लत एक लक़ब है किसका? फ़ातिमा जिन्ना का लक़ब है। लक़ब किसी ख़ास खूबी या वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाने वाले नाम को कहते हैं। तो मादरे मिल्लत का अगर मायने देखें क्या है, मिल्लत का मतलब होता है कौम, मादर होता है माँ, मादर माँ, मिल्लत कौम। और ये जो नीचे ज़ेर है ये किसके मायने दे रही है? की। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है कि बेटा जो उर्दू ज़ुबान है वो हमने बहुत सी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मिलकर ये ज़ुबान बनी है। तो हमने जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं जिनसे मिलकर ये एक उर्दू ज़ुबान बनी है, जैसे फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, इन सब के अल्फाज हमारी इस उर्दू ज़ुबान में शामिल है। तो ये जो तरीक़ाकार है ये हमने किस ज़ुबान से अपनाया है, ये किस ज़ुबान का तरीक़ाकार है ये लिखना। ये जो लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लिख कर का, की, के का मतलब देना, ये हमने कहाँ से अपनाया? ये तरीका फ़ारसी से अपनाया। फ़ारसी ज़ुबान में का, की, के की जगह किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लगाते हुए दूसरा लफ्ज़ उसके साथ मिलाकर का, की या के का मतलब दिया जाता है। तो मादर माँ, मिल्लत कौम, और ये जो नीचे ज़ेर है इसका क्या मायने है? की। तो मादरे मिल्लत का मायने क्या है? कौम की माँ। तो फ़ातिमा जिन्ना को क्या लक़ब दिया गया है? कौम की माँ। ठीक है, ये हो गया मादरे मिल्लत के बारे में आपको बताया, लक़ब क्या है और मादरे मिल्लत का मायने क्या है। तो फ़ातिमा जिन्ना को कौम की माँ कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ दी गई उनमें बढ़ चढ़ कर इन्होंने भी बहुत हिस्सा लिया और इन्होंने भी
قدم قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ ایک ملک بنایا۔ اب ہم اس کی پڑھائی شروع کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے اس کے خاص الفاظ۔ پہلا لفظ ہے معتمد۔ معتمد، معتمد کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتبار، یعنی جو اعتبار کے قابل ہو۔ معتمد اعتبار کے قابل یا قابل اعتبار، اس میں بھی لام کے نیچے ہم زیر لگائیں گے، قابل اعتبار لکھ لیں یا اعتبار کے قابل لکھ لیں۔ تنظیم، تنظیم ہوتا ہے منظم جماعت، منظم جماعت، ٹھیک ہے۔ تنظیم، منظم جماعت یا مجلس، ادارہ، یہ سب اسی کے معنی ہیں۔ پیروکار، پیروکار کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنے والا۔ شرمندہ تعبیر، تکمیل ہونا یا مکمل ہو جانا۔ کنارہ کش، کنارہ کش ہوتا ہے چھوڑ دینا، کنارہ کر لینا، دور ہو جانا کسی چیز سے۔ خیر باد، خیر باد کا معنی بھی یہی ہے کہ اس سے یہ چھوڑ دینا۔ خیر باد اور کنارہ کش کو اگر دیکھیں تو یہ مترادف ہی ہیں، ہم معنی ہیں، ان دونوں کے مطلب ایک ہی ہے۔ کنارہ کش ہوتا ہے کسی چیز سے کنارہ کر لینا، خیر باد بھی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ ترویج، ترویج کا معنی ہے اشاعت، الف شین الف شاہ عین تے، اشاعت۔ جراحی، جراحی کہا جاتا ہے اگر جیسے آپ نے انگلش میں پڑھا ہو سرجری، جو سرجری ہم کرتے ہیں یعنی چیر پھاڑ کر کے ہم کوئی زخم جو ہے اس کو زخم کے علاج کے لیے ایک سرجری جو بھی ہم کرتے ہیں، سرجری کرنے کو کہا جاتا ہے جراحی۔ جراحی ہوتا ہے زخم کا علاج کرنے کا پیشہ، زخم کا علاج کرنے کا پیشہ یعنی سرجری، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھواتی جاؤں گی، آپ لکھتے جائیے گا۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ محترمہ جو ہے ادب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ۔ انتقال، انتقال کو خط کشیدہ کریں، انتقال ہوتا ہے وفات پا جانا، انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ سایہ سر سے اٹھنا کا معنی بھی ہوتا ہے وفات پا جانا، سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ قائد اعظم جو ہے اس میں بھی محمد علی جناح ان کا نام ہے لیکن قائد اعظم ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز، آغاز کو خط کشیدہ کرے، آغاز کا معنی ہوتا ہے شروع۔ آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا، بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں، امتیازی ہوتے اچھے نمایاں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن، اس کو خط کشیدہ کریں، ڈینٹل دانتوں سرجن ڈاکٹر، ڈینٹل سرجن دانتوں کی ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے، زمانہ طالب علمی یعنی تعلیم کا جو زمانہ تھا ان کا پڑھنے کا زمانہ ان میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی، جراحی کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا سرجری کرنے والے کو جراحی یعنی زخم کا علاج کرنے کا پیشہ، تو علاج لکھ لیں آپ اس کا۔ جراحی کے میدان میں، دانتوں کی جراحی یعنی دانتوں کا علاج کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ، اہلیہ کا معنی ہوتا ہے بیوی، رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر آباد کہہ دیا۔ خیر آباد ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ قائد اعظم خیر آباد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی یعنی قابل اعتماد ساتھی، قابل اعتماد یا رازدان، معتمد ساتھی۔ تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہی۔ معاون ہوتا ہے مددگار، معاون و مشیر
اب یہ دیکھیں یہ مرکب ہے، معاون مشیر یعنی مددگار رہیں، یہ واؤ کی مدد سے دو الفاظ کو ملا کر مرکب بنایا گیا ہے۔ تو یہ جہاں واؤ کا استعمال ہو وہ ہوتا ہے کون سا مرکب؟ عطف، تو یہ مرکب عطفی ہے۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی یہاں پر گھڑی کا مطلب ہے وقت، ہر مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے، شرکت ہوتا ہے شامل ہونا، لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی لکھی، نہایت دور اندیش ہوتا ہے دور کی سوچنے والا یعنی بہت زیادہ عقل مند، دور اندیش، اور بہت جرأت مند ہوتا ہے بہادری، دلیر، حوصلہ مند خاتون تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار ہوتا ہے جگانا، بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کا معنی ہوتا ہے اکٹھا، متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات یعنی قوم کے فائدے کے لیے وقف کر دی۔ وقف کرنا ہوتا ہے قربان کر دینا یا خرچ کر دینا۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہی۔ شانہ بشانہ ہوتا ہے ساتھ یا کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، شریک رہی۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھی۔ براہ راست ہوتا ہے سرعام، وابستہ ہوتا ہے جڑے رہنا، کسی چیز سے جڑے رہنا۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ حوصلہ افزائی ہوتی ہے حوصلہ بڑھانا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رائنا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ ممبر ہوتا رکن۔ انہیں خواتین کے حلقہ کہتے ہیں جماعت کو، حلقے میں بے پناہ مقبولیت، بے پناہ ہوتا ہے بہت زیادہ، مقبولیت ہوتا ہے شہرت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کسی کو تیار کرنا، کسی چیز کے لیے رضامند کرنا، راضی کرنا، اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھی۔ ترغیب دینا بھی یہی ہوتا ہے، ان کو آمادہ کرنا، ترغیب دیتی تھی۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور جمع ہے امر کی یعنی کام، امر کا مطلب ہوتا ہے کام، امور امر کی جمع ہے تو امور ہے کاموں کی نگرانی ہوتا ہے دیکھ بھال یا حفاظت، فریضہ فرض کی جمع ہے۔ نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ سونپ کا معنی ہوتا ہے حوالے کرنا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں چاہ رہی یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان یہاں پر یہ میں غلط پڑھ گئی ہوں، یہاں پر لفظ غلط پڑھا گیا ہے مجھ سے، یہ میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں چار ہیں یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت
عملی ہوتا ہے عمل ہوتا ہے کر کے دکھانا، عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے، اسی طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ بے پناہ ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ ہمہ وقت ہوتا ہے ہر وقت ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ ہاتھ بٹانا ہوتا ہے مدد کرنا۔ تعلیم نسواں، تعلیم ہوتا ہے تعلیم، نسواں عورت، تو تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے اپوا انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست ہوتے سربراہ رہی اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں، بے مثال ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، قائدانہ دلیری، صلاحیتوں، خوبیوں کا لوہا منوایا۔ لوہا منوانا ہوتا ہے اپنا آپ منوانا۔ اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی۔ برائے نام ہوتا ہے صرف نام کی، برائے نام نہیں یعنی صرف نام کی نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض، منصب ہوتا ہے عہدہ، منصبی فرائض یعنی عہدے سے جڑے ہوئے جو فرض ہیں پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، عمل کر کے شریک کار شامل رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری ہوتا ہے مدد کرنا، آباد کاری آباد میں ان کی خدمات آب زر ہوتا ہے سونے کا پانی سے لکھنے کے لائق ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں گولڈن ورڈز میں لکھنا۔ آب زر سونے کے پانی لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہوتا ہے چھوڑ دینا، کنارہ کش ہو گئی، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھی۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار ہونا ہے، پیروی کرنا، کسی چیز کی پیروی کرنا، سچی پیروکار تھی۔ عالم اسلام کا اتحاد ہوتا ہے اکٹھا، اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ہوتا ہے جاری کرنا، اشاعت ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ شرمندہ تعبیر ہوتا ہے تکمیل پانا یا مکمل کرنا، کوشش کرتے رہنا۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ اجرا ہوتا ہے جاری۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ مطالب مطلب کی جمع ہے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا یعنی عمل کر سکیں، عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا یعنی دل کی خواہش ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس ہوتا ہے پڑھانا، ٹھیک ہے، تعلیم و تدریس یعنی تعلیم ہوتا ہے علم حاصل کرنا اور تدریس ہوتا ہے پڑھانا۔ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1900 یہ ہوتا ہے، آپ اکثر اس میں غلطی کر جاتے ہیں، 2 اس طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس کو بہت سارے بچے 2 ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ 6 ہے، 1967، ٹھیک ہے، 1960۔ اردو میں پڑھنا سیکھا کرے بیٹا، یہ جہاں بھی اردو میں لکھی ہوئی کوئی تاریخ آئے اس کو اردو میں پڑھنے کی کوشش کیا کرے۔ 1967 ہے تو یہ 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے کا معنی ہوتا ہے صحن میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ سپرد خاک کا معنی ہے دفن کرنا، سپرد خاک کیا گیا۔
تو یہ مکمل سبق کی ہم نے پڑھائی کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو خط کشیدہ کرتے ہوئے ان کے معنی لکھے۔ کتاب پر تو بیٹا بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، بے تحاشا الفاظ ہیں جن کے معنی میں لکھواتی ہوں، لکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آج جو ہم لکھنے میں کریں گے مشکل الفاظ کے معنی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کون سے الفاظ کے کرنے، لیکن آپ کتاب پر ان سب کے لکھیں گے جن سب کے میں نے لکھوائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ اس کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے، اور اس کے ساتھ آج جو ہم لکھنے والا کام کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے۔